talking about, leadership today, as we always do. And it's not something, do not just be camera shy or something like that. That's a pretty simple thing. You keep on recording the way you are recording. It's just a normal thing which we talk about. I think it's been a while, काफ़ी अर्सा हो गया कि हम लोगों को मौका नहीं मिला लीडरशिप के हवाले से बात करने पे. So मुझे याद है जब वो I think about 10 years back जब पहला मैंने लीडरशिप स्पेसिफिक जब सेशन करवाया था, तो फर्स्ट एवर सेशन था वो. न्यू लीडर्स, आई स्टिल रिमेंबर देयर नेम्स, अ लॉट ऑफ यंग किड्स, यंग ब्लड, जो कि आप बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ते भी हैं जिनके नाम. इट्स अ रिपीटेटिव आप कह लें सिनेरियो है कि I would say that I'm blessed to actually provide these trainings on number of occasions, and so far it has worked out pretty well. बिकॉज लीडरशिप की डेवलपमेंट जो है उसका मकसद ये होता है कि जो इंसान जिसको आप सिखा रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, उसको आप इस काबिल कर रहे हो. लीडरशिप कम्प्लीटली तब होती है कि जब वो इस काबिल हो कि इंडिपेंडेंटली वो अपने फैसले लेते हुए लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकता हो. तो पहली बार जब सेशन कंडक्ट किया तो एवरीवन सेड कि सच अ वंडरफुल सेशन सर, वी शुड बी हैविंग दिस मोर एंड मोर. एंड देन आई सेड ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड ऑर्गेनाइज इट एंड टेक अ vote and see that how many people wants to actually participate, and we'll schedule a day. एक दिन हम रख लेंगे हफ्ते के अंदर, उसके अंदर हम लोग सेशन क्या करेंगे. And then they sent an email out. There were about 160 people at that point of time in the reporting line I had. तो और तकरीबन 75 लोगों ने बोला कि जी बहुत ज़रूरी है ये, हमने ना इस इल्म को, इस नॉलेज को हमने सीखना है. और उससे पहले 1-2 इंटरव्यूज़ मेरे पब्लिश हो चुके हुए थे मैगज़ीन्स के अंदर और कुछ और जगहों के ऊपर. तो ऐसा था कि वो उन मैगज़ीन्स की वजह से उसके बाद सिलसिला ऐसे शुरू हुआ था कि उसके बाद बहुत से लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जी ये इतने कम अरसे के अंदर ये जो कामयाबी है, सक्सेस है, ये लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग है, कैसे बिल्ड होना शुरू. ये थोड़े ड्राई सब्जेक्ट्स हैं. और अगर आप देखेंगे कि जितनी भी इन्वेंशंस, जितनी भी क्रिएशंस, जितनी भी सक्सेस क्रिएट हुई हैं ना, वो जब भी इन द मेकिंग होती हैं, जब भी होती हैं, तो उस वक़्त उसकी मेकिंग के यानी कि जो जिस तरह रोटी खाना बहुत अच्छी लगती है लेकिन आटा गूंदते हुए तकलीफ़ होती है क्योंकि हाथ पे आटा लगता है. और आटा गूंदना तो फिर चले आसान काम है, वो तो गंदम पिस के आगे हुई है. उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, वो गंदम के बीज लेके बोना और फिर उसकी काश्तकारी करना और फिर काश्तकारी के बाद उसको नरिश करना, फिर वो उसके खोशे निकलेंगे, फिर उसकी कटाई होगी, कटाई होके दाना निकलेगा. यानी कि पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना बड़ा ज़रूरी है. बट everyone wants to eat the bread. ज़रूरत है ना, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. But very few wants to go through the process or wants to learn the process, that how that bread becomes the bread. And that's exactly how the self-development works. That's exactly how the development of a human being works. अब आप मेरे बच्चे हैं, जिस तरह हम लोग स्कूल वगैरह रन करते हैं, तो स्कूल के अंदर भी ऐसे होता है कि when you're gonna tell the kids, जब वो बैठा हुआ है ना आपके पास बच्चा, सो अमूमन आप देखिएगा कि 4 साल 5 साल के बच्चे से आप पूछेंगे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, सो द आंसर इज गोना बी पायलट, कैप्टन, डॉक्टर, इंजीनियर. एंड व्हेन यू आस्क हिम टू ओपन हिज बुक, you know what I mean? And when you ask him to actually read it, then what happens that in a spur of a moment क्या होता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सारा कुछ ब्लर नहीं होता, गायब हो जाता है उसके ज़हन से, और वो कहता है बाबा मामा थोड़ी देर के लिए मुझे गेम खेलने दे, गेमर बनना है मैंने. उस वक्त इरादे सारे चेंज हो जाते हैं. अब अगर आप नौजवान हो चुके हैं, आप एक मैच्योर एज के अंदर आ चुके हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप 20-22 साल 18 साल की उम्र, इस एज के अंदर अगर आप आ चुके हैं, और अगर अभी भी आपका बिहेवियर ऐसे ही है, तज्जिया करें ज़रा, उसको कंपैरिजन करें आप, तो आपको मुशाबिहत नज़र आएगी कि जब आप ये बोलेंगे कि मैंने प्रमोट होना है, जब आप ये बोलेंगे कि मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जब आप बोलेंगे कि मैंने जनरल मैनेजर बनना है, जब आप ये बोलेंगे कि मैंने शेयर होल्डर बनना है, जब आप बोलेंगे कि मैंने नई इन्वेंशंस करनी है दुनिया में, मैंने किसी एक मुकाम के ऊपर पहुंचना है, मैंने एक बड़ा तबलीगी बनना है, मैंने मज़हब की आगे फॉर्मेशन करनी है, बेहतरीन मुसलमान बनना है, बेहतरीन इंसान बनना है, अब्दुल सत्तार ईदी बनना है, ऑल ऑफ दैट. फ़र्क क्या है कि उस वक्त जो वो बच्चा 4-5 साल का जो बच्चा है ना,
اس کو کیونکہ آتے وہی والے نام ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور میتھمیٹک پائلٹ اور یہ وہ بچہ ابھی اگر آپ اپنی گرد و نما اور اپنا بھی تجزیہ کریں، آپ کو وہ بچہ اپنے اندر بھی محسوس ہوگا، اور اگر نہیں محسوس ہوگا تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ محسوس ہو رہا ہے تو بہت بڑا پرابلم ہے. یہ کسی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے، یہ تجزیہ انسان نے اپنا خود، یہ کیتھارسس انسان نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں ہم یہ اچیو کریں گے، اور دوسری طرف ہمارا فیل ہے. اور فیل کیا ہے کہ جو ہی کتاب کھلتی ہے سامنے، جو ہی امتحان کا وقت آتا ہے، جو ہی ماما یا بابا، فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر اس وقت ماما بابا سے بڑے بھی اور بہت سارے اور ماما بابا جو ہیں آگے پیچھے ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہی اس ایفرٹ کی، وہ کتاب کھولنے کی اور اس پریکٹس کی باری آتی ہے نا، اس وقت اگر آپ کے عزائم چینج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے مقاصد تبدیل ہو جاتے ہیں، یا آپ کو اس کے اندر تکلیف ہونا محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، تو آپ میں اور 4 سال کے بچے میں فرق کوئی نہیں ہے. مماثلت ہے نا، یعنی کہ مشابہت ہے ان دونوں سینیریوز کی. ورڈز ڈفرینٹ ہیں، اپروچ ڈفرینٹ ہے، لیکن جو کنکلوژن ہے، جو نتائج ہیں وہ سیم ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بایولوجیکل ایج ہے نا انسان کی، یا کیلنڈر کی جو ایج ہے ایک انسان کی، وہ ڈٹرمن نہیں کرتی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، اور اس کے گرد جو لوگ ہیں ان کی دنیا کو سنوارنے کے لیے. لیڈرشپ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم آئیں گے، بات بھی کریں گے، اور پہلے کئی انداز میں ہم لوگ بات کر بھی چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو بنیادی ہماری سائیکالوجی ہے اس کو دیکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اور جب آپ کینلی آبزرو کرنے کی کوشش کریں گے نا، کینلی جب آپ اس کو آبزرو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یار وہ 5-6 سال کا بچہ یا 10 سال سے کم کا عمر کا جو بچہ، جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ کم عقل ہے یا دنیا کو وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اس کے آپ طریقہ کار دیکھیے گا کہ وہ زندگی کو کیسے جی رہا ہے، اور پھر آپ اپنے ڈیسیژن، اپنے فیصلوں کو جب دیکھیں گے تو اگر اس کے اندر آپ کو مشابہت نظر آ رہی ہے، ایک جیسے وہ نظر آ رہے ہیں، صرف لفظوں کا فرق ہے. وہ بچہ جو ہے اس کی داڑھی مونچھیں نہیں، آپ کی داڑھی مونچھیں ہیں. اگر وہ آپ کو مماثلت نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب پرابلم ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی کیلنڈر ایج ہو سکتا ہے کہ 20 سال، 40 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال ہو چکی بھی ہو، لیکن آپ اس عمر کے اندر بھی جا کے اسی بچے کی طرح بہیو کر رہے ہیں. اب مسئلہ اس کے اندر کیا ہے؟ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، the problem is that کہ وہ لوگ جو کہ ایک ایوریج زندگی جو عموماً کمپلین کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، کہ وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے یا اسٹرگل ہے زندگی کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس 4 یا 5 سال کے بچے کی طرح بہیو کر رہے ہیں. That's the difference. لیڈر جو ہے نا، جو لیڈرشپ کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ سفر، اس کی شروعات پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے جب یہ جو بچہ ہے نا، بچہ ہونا یا بچے کی سوچ رکھنا بری بات نہیں ہے، وہ اپروچ پوری زندگی کو اس انداز میں جینا جو ہے نا، وہ آپ کو روکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں زندگی، عزت، ذلت، موت اور بہت سی ایسی چیزیں، تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کچھ چیزوں پہ انسان کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے. اب اگر آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو اس انداز سے، اس بچے کی طرح اگر آپ زندگی جینے کی کوشش کریں گے، عمر کے چاہے آپ کسی بھی حصے میں ہوں، آپ چاہے 100 سال کی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کے نتائج وہی ہوں گے. اب وہ ایک بچہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو ایک کھلونا نہیں ملتا وہ رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے. ایک بچے، یعنی کہ اس کے پاس چاہے کروڑ روپے کا کھلونا بھی ہو، اس کے سامنے ایک دوسرا بچہ جا کے ایک پھٹا ہوا غبارہ بھی لے کے جا رہا ہوگا نا، تو آپ نے کروڑ روپے کے کھلونے کو چھوڑ کے ہوگے گا مجھے یہ چاہیے. آپ تجزیہ کریں اپنی زندگی کو، دیکھیں اور آبزرو کریں کہ کہیں مشابہت تو نہیں ہے، آپ کی زندگی جینے کے انداز میں کہیں مشابہت تو نہیں ہے. کین یو لیٹ گو آف دیٹ پھٹا ہوا غبارہ اور دیٹ بروکن ٹوائے which is giving you an attention or an urge to actually take it just like a younger kid. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ چاہے جتنا بڑا مرضی اس کے پاس کھلونا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے بچے کے ہاتھ میں جب کھلونا دیکھتا ہے وہ اس کو کھینچنا چاہتا ہے. یہ ارج کریٹ ہو رہی ہے، کیا اسے آپ سپریس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور اگر تو لے کے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کیلنڈر کے حساب سے آپ کی عمر نہیں بڑھ رہی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن بھی جو ہے نا اس کی بھی ایج گرو کر رہی ہے, آپ کی ہیبٹس, آپ کی سائیکالوجی بھی گرو کر رہی ہے ساتھ ساتھ. جب آپ اس فیز سے باہر نکلتے ہیں, چاہے وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, چاہے وہ 50 سال کی عمر ہو, 40 سال کی عمر ہو, 30 سال کی عمر ہو, 15 سال کی عمر ہو, 20 سال کی عمر ہو. ہمارے پاس مثال ہے نا محمد بن قاسم کی, 18 سال میں کہتے ہیں کہ کیا کچھ فتح کر لیا تھا. اس سائیکولوجیکل بیریئر جو ہے وہ انہوں نے بریچ کر لیا تھا. اس کے بعد لیڈرشپ کا سفر شروع ہوتا ہے. لیڈرشپ کیا ہے, اس کے لیے ملٹیپل ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں, اور ہمارے پاس سب سے خوبصورت مثال ہمارے اپنے ریلیجن کے اندر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دین صحابہ کرام, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, اینڈ یو نو سو مینی ایگزامپلس وچ وی ہیو. آپ ان سب کے اندر کیا چیز آبزرو کریں گے, اینڈ دین ایون پرائر ٹو دیٹ, جب سے ہمارے پاس جو سب سے الٹیمیٹ جو ایگزامپل ہے لیڈرشپ کی موجود نا, وہ تمام انبیاء ہیں, وہ تمام لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر یا ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر موجود ہے. جب ہم ان کے زندگی کے انداز کو دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. اپنی ذات کو بالکل منفی کر کے ایک لارجر اسکیل کے اوپر انسانیت کی خدمت کی سوچ کا نام لیڈرشپ ہے. جب ہم ڈیزگنیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ڈیزگنیشن کیا ہے, کہ ٹیم لیڈ ہے, اسسٹنٹ مینیجر ہے, سینئر مینیجر ہے, ڈائریکٹر ہے, سینئر ڈائریکٹر ہے, شیئر ہولڈر ہے, بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اینڈ آل آف دیٹ, یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. معنی کیا چیز رکھتی ہے کہ وہ شخص جو کہ ان ریئل سینس انسان کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو, جو کہ ایک انسان کو اس کا اپنا بہتر ورژن نہ صرف دیکھنے کا قائل کر سکے, بلکہ اسے مجبور کر دے کہ وہ اپنے آپ کا جو بہترین ورژن ہے وہ جینا شروع کر دے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کا بہتر ورژن جو ہے جب وہ جینا شروع کرتا ہے, تبھی وہ اپنے لیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے مستفید ہوتا ہے. اور سبحان اللہ, اگر وہ فالوور ہے اسلام کا یا اس ریلیجن کا, تو اپنی دنیا اور آخرت کو بھی وہ کیا کرتا ہے, سنوار لیتا ہے. یا اپنے بلیفس کے حساب سے, جو بھی بلیفس ہیں اس کے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے, اپنے نہ صرف یہ کہ دنیاوی طور پہ بلکہ ان بلیفس کے حساب سے بھی بینیفیشل ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. تو لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ بیسکلی وہ تمام لوگ جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں, جن کو ہم لیڈرز بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں, جان سی میکسویل بولتے ہیں کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنس, نتھنگ مور نتھنگ لیس. اور انفلوئنس کیا ہوتی ہے؟ قائل کرنا کسی انسان کو اپنا بہترین ورژن جینے کا. اور یہ کبھی بھی مٹیریل کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ اٹیچ دس ٹو اے مٹیریل. اگر آپ اس کو مٹیریل کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ جو روح ہے لیڈرشپ کی اس کو آپ کل کر دیں گے. کیونکہ لیڈرشپ کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سیکریفائس سے ہو رہی ہے. آپ نے اپنی ذات کو منفی کر دیا مکمل طور پہ, اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گامزن کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر کہ وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس, ایک ہی کمرے کے اندر, ایک ہی کمپنی کے اندر ہزاروں یا سینکڑوں یا درجنوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی رفتار کامیابی کی تیز ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے, اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں. واپس آتے ہیں اس مثال کے اوپر جو میں نے بچے کی دی. اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ وہ ٹائم, جس ٹائم کے اوپر ایسے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, جب گروتھ کو میجر کیا جا رہا ہوتا ہے, سکسیس کو میجر کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو یاد آئے گا, یا اگر آپ لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پہلی اور دوسری کلاس کے بچے نظر آ رہے ہوں گے وہاں پہ, کہ اچھا یار یہ جو آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوتی ہیں آل آف دیٹ, آپ کو اس وقت میچور لوگ داڑھی مونچھوں والے نہیں نظر آئیں گے. آپ کو ان داڑھی مونچھوں کے نیچے وہ چوتھی اور پانچویں یا تیسری اور دوسری کلاس کا بچہ نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ کامن گڈ جو ہے نا اس کو, کیونکہ وہ مینٹل ایج جو ہے وہ اس پہلی دوسری تیسری کلاس کو پار ہی نہیں کر پائے. ایسا دنیا میں کون سا شخص ہے یار؟ شخص کو چھوڑیں, آپ جانور کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ٹیم ممبر کیا نام ہے ان کا, مریم, انسان تو انسان ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا ہے, بلیوں کو عادت ڈال دی ہے یہاں پہ, شی ٹیکس کیئر آف دیم, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو بلیاں, اسٹرے کیٹس جو ہیں وہ پھر رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیٹ فوڈ لا کے اللہ پاک ان کو اجر دے اس کا, ان کو ڈال رہی ہوتی ہیں. اس جانور کو بھی پتہ ہے کہ میری جو نگہداشت کرنے والا ہے نا, جو ٹرو سینس میں جس کو مجھ سے کوئی
مٹیریل انٹرسٹ نہیں ہے مجھ میں. وہ بلی نے کیا دینا ہے انہیں؟ کچھ بھی نہیں دینا نا. اور یہ کیا کر رہی ہیں کہ انہیں فوڈ اور پانی اور جو بھی ان کی نگہداشت ہے وہ کر رہی ہیں. تو وہ ہر وقت دروازے پہ آ کے نا وہ 2 4 5 6 بلیاں یہاں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں. یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. انسان ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے. میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. انسان یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے بہت آسانی سے کہ جب کسی کاز کی طرف اسے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے یا جب یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا بہتر ورژن جینا ہے، اگر تو اس کے اندر کہیں پہ بھی نیت میں، سوچ میں خلل ہوگا اس شخص کی جو کہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، دیٹ از وین وہ پرابلمز آتی ہیں. جو پرابلمز یہ یا کوئی بھی انڈسٹری فیس کرتی ہے، اسپیسیفکلی کال سینٹر جو فیس کرتا ہے، ریٹینشن، اٹریشن کے جو چیلنجز ہیں، پرفارمنس کا جو ڈراپ ہے، ریزلٹس جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ کبھی بھی کسی ایک شخص یا 2 شخص کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے. جب تک ایز اے یونٹ ایک پوری ٹیم اکٹھے اس نیت کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ کام نہ کر رہے ہو، جب تک آپ انسان کو ایک مشین دیکھیں گے پیسے بنانے والی، جب تک ایک انسان کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سیلیں، لیڈیں، ٹرانسکرپشنز یہ سب کچھ کر کے دے رہا ہوگا، تب تک کیا ہوگا؟ دے آر ناٹ، آئی مین ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک جانور کو پتا ہے کہ اس نے کب اپنی لائلٹی کو شو کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. تو یہ تو لیونگ بینگ اینڈ لیونگ ہیومنز ہیں. اینڈ دیٹس وین واٹ ہیپنس کہ جب ایک گرو لیڈرشپ کا، ایک ٹیم پوری، جس طرح لیڈرشپ کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی ایک شخص انجانے میں بھی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوگا تو تب یہ چیلنجز آئیں گے. لیکن جب یکمشت ہو کے واقعی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، obviously بزنسز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ NGOs نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو بزنس کا آنر ہے یا لیڈرشپ ہے صرف اسی کی گاڑیاں اور پلازے اور بنگلے بن رہے ہوں. وہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن فیئر ہونی چاہیے کنٹریبیوشن کے حساب سے. جب واقعی ہی میں جینوئنلی ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کر رہے ہوں گے، واقعی میں پوری ٹیم کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کر رہے ہوں گے، آپ ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے جو کہ سب کی بہتری کے لیے ہوگا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یار میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں اور ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس وقت. اٹس اے ریکارڈڈ ہسٹری، نون ہسٹری، 98 99 100% ریٹینشن. اور 1 یا 2 یا 4 یا 5 لوگوں کی نہیں، 100 200 لوگوں کی، 300 400 لوگوں کی. اور کنٹینیوس ٹرینڈ آف انکریمنٹ. ابھی تک کے جتنے بھی بزنسز اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، اللہ پاک نے جس کا وجہ بنائی جو بزنسز انیشیٹ کرے، کہ ان سب کی گروتھ اس طرح سے ہے. کیا اس کے پیچھے کوئی ریسرچ اینڈ اسٹڈی ہے؟ صرف ایک چیز ہے، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ بنیادیں کریکٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ، ہر انسان آپ کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دے گا، لیکن آپ کا انٹینشن، آپ کا آبجیکٹو یہ ہے بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، when you are a leader, try to understand you are not a joker. You don't have to please everyone. You understand? You are not there to please everyone, but you are there to lead people. There is a difference. So that means that there are going to be people who will not be pleased by you, but that doesn't mean that you cannot do your job as a leader because some of the peoples are not pleased by you. Do you have any questions? Yes sir, regarding you talked about کہ ایک بچے کو جب when you talked about the political aspect of being working in an organization, you related it with the kid, but what I think is کہ ایک بچے کے وہ تو اس سے بھلا تر ہوتا ہے کسی پالیٹکس سے یا اس سے. تو I mean ہم پھر کسی بھی بڑی ایج پہ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے how are you relating it with that kid جو کہ پالیٹکس اس کو پتہ ہی نہیں ہے پالیٹکس کیا ہے, شاید اس بیسس پہ کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پالیٹکس کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے وہ کر رہا ہے. آئی مین دیکھیں انٹینٹ جو بیسک سائیکالوجی ہے نا میرے نزدیک وہ پیچھے وہی بچے والی ہوتی ہے, فرق صرف کیا اس کی اپروچ مختلف ہو جاتی ہے. اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اگین اس کے لیے جو ریلیجسلی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ منافقت کا کیا جاتا ہے. اب بڑا ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے, ڈپلومیسی اور پالیٹکس یہ دو بڑے عجیب قسم کے الفاظ ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں. مفاہمت کے طور پہ اگر آپ کوئی ایکشن کر رہے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر آپ ایک بگر گڈ کے لیے اس کو سپریس کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. بچہ یقیناً اتنی فہم نہ ہونے کی وجہ سے نا جو اس کی خواہش ہے اس کا اظہار وہ رائٹ اوے کرتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے یا تو میں نے رو کے اپنی چیز لینی ہے جو کہ اس کی نہیں ہے. ایکچولی
اپنی جو چیز ہے اس میں تو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا. یو انڈرسٹینڈ؟ اس کا تو انٹرسٹ باقی تمام چیزوں میں. تو یا تو وہ رو کے لے گا, یا وہ کھینچ کے لے آئے گا, یا وہ چوری کر لے گا, یا وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے جو کہ اسٹریٹ فارورڈ طریقے ہیں وہ اپلائی کرے گا. اب جو عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اگر چوری کی تو مار پڑے گی, ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں, پولیس بھی لے کے جا سکتی ہے. تو اس لیے اب کیا کرے گا, چوری تو نہیں کرے گا وہ, لیکن اب چاہیے اسے, کیونکہ بیس سائیکالوجی وہی ہے کہ اس کا انٹرسٹ, وہ اب 50 سال کا ہو گیا یا 20 سال کا ہو گیا یا 10 سال کا ہو گیا یا 15 سال کا, یا جو بھی ایج ہے, جس بھی ایج گروپ کے اندر ہے, اب وہ چیز اسے چاہیے. بیس سائیکالوجی کیا ہے کہ اس کا انٹرسٹ. اس لیے میں کہتا ہوں ویلیو واٹ یو ہیو, جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں, جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ وہ مل جائے گا. تو کیا ہے, اب اپروچ اس کی تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ رو بھی نہیں سکتا, اب وہ اس کی فرمائش بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ امی ابو تو نہیں بیٹھے ہوئے ہر جگہ پہ, اور نہ ہی وہ چوری کر سکتا ہے. تو اب کون سے رستے وہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب وہ رستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے لیے ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں, پالیٹکس ہے, یہ ہے, وہ ہے, سارا کچھ ہے. بٹ اگین وہ اپروچز بھی جو اس بچپن میں اس نے رکھی ہوئی تھیں, اور اب وہ اپروچ جو کہ وہ اپنا رہا ہے, جس کے لیے ٹرم ہم یہ سب کچھ یوز کر رہے ہیں, انلیس کہ وہ ایک فیئر طریقہ آف ایفرٹ ہے, تو وہ بھی بچے کی غلط تھیں اور اس بڑے کی بھی غلط ہے. I hope this answers the question. Yes, exactly. So as you said کہ leadership is all about influence. تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں 18 سال کی عمر میں لوگوں کے ساتھ کیسے انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی اس ڈسکشن میں, محمد بن قاسم کے 18 سال میں انہوں نے تو کہتے ہیں علاقے فتح کر لیے تھے, اور وہ انفلوئنس بیس تھے. انفلوئنس کہ جو لفظ ہے یہ بڑا سمپل ہے, ایک ہیونگ اے جینون انٹرسٹ. دیکھیں کسی جب بھی آپ انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نمبر 1 یہ ارادتاً آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ لیٹس سی فار ایگزامپل اگر آپ کا رول ایک ٹیم لیڈ کا ہے, آپ کا رول ایک کوالٹی ایشورنس آفیسر کا ہے, آپ کا رول کسی بھی طرح کا جو بھی ڈیزگنیشن آپ کا ہے اور جو بھی رول ہے آپ کا, یو ہیو ٹو بی become an example. You have to learn the craft. And then at the same time what you have to do is کہ جب آپ اس craft میں master ہو رہے ہیں, اس کو آپ teach کر رہے ہیں لوگوں کو, اس لیے نہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھیں. And eventually people will start feeling it. فرق ہے, دونوں میں نتائج ایک ہی ہیں. یعنی کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں. نتیجہ دونوں میں ایک ہی ہے کہ کوالٹی امپروو ہو رہی ہوگی یا سیلز امپروو ہو رہی ہوں گی, لیکن ایڈریس جو آپ اپروچ کر رہے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے. جب آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی سکسیس ہو, اس کی جو لذت ہے اور اس کا جو انفلوئنس ہے وہ لوگ بھی دیکھیں گے, اور آپ آٹومیٹکلی دیکھیں پیپل ول ایکسیپٹ یو ایز دیئر لیڈر, ناٹ بیکاز کہ آپ نے نتائج امپروو کیے ہیں, بیکاز کہ آپ کا جو انٹینٹ ہے وہ ان کی فلاح و بہبود ہے. لیکن اگر آپ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے KPIs میٹ ہو جائیں, یہاں پہ پرابلم آنا شروع ہو جائے گا. یہ میں نے دیکھا ہے زندگی کے اندر, ہائی اچیورس لیکن وہ رسپیکٹ لیول کے اوپر, انفلوئنس لیول کے اوپر کبھی بھی لیڈرشپ میں اپنے اسکلس کو یا اپنے پریزنس کو ایکسیپٹ نہیں کروا پائے. I hope this answers the question. Anyone else? Yes, sir. I have a question. Sir, as you said that every individual, everyone wants to achieve the success now. مطلب ہر بندے کو فیم چاہیے, سکسیس چاہیے, لیکن وہ اس جرنی میں سے گزرنا نہیں چاہتے. ان کو یا آفٹر یا بیفور کے وہ جو ریزلٹس ہیں نا وہ چاہیے. تو کیا ہے کہ مطلب بینگ اے لیڈر ہر انڈیویجول کے ساتھ جو کہ ان کانٹیکٹ ود ہمارے ساتھ آتا ہے, اس کو اپنی ایکسپرٹیز, اپنے نالج اور اپنا بیسٹ دے کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنا جو بیسٹ ورژن ہے اپنی لائف کا وہ جینے کی کوشش کرے. لیکن ایز سون ایز وہ ہم سے دور ہوتا ہے, ایز سون کہ وہ جو یہ فلور چھوڑتا ہے یا وہ جگہ چھوڑتا ہے, گھر جاتا ہے, تو باہر کی جو سوسائٹی ہے, پیرنٹس لے لیں, اس کے فرینڈس لے لیں, یا جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے, تو جو بھی چیزیں جو بھی بتائی گئی ہوتی ہیں, جو اس کو موٹیویٹ کیا گیا ہوتا ہے, وہ دوبارہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ بالکل زیرو سے آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس. آئی مین کہ وہ سب کچھ بھول کے آ رہا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آئی مین اس کی میموریز میں سے اریز ہو جاتی ہیں, وہ دوبارہ اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ صرف ایک بندے کی تو پھر ذمہ داری نہ ہوئی نا, یہ صرف بینگ اے لیڈر ہونے کے ہم لوگ تو اپنا رول پورا, ہم اپنی ایفرٹ پوری کر رہے ہیں, اگر 100% دے رہے ہیں, تو باقی اور بھی تو فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو کہ اس کو آگے جانے سے روک رہے ہیں. تو مطلب اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر
I think I think what I've understood is, and I've understood your question completely, and the answer is pretty simple to that. ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیڈر کی ذمہ داری اس علم کو یا ٹرینر کی یا پریچر کی یا تبلیغ کرنے والے کی، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے یا ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے اس علم کی ترسیل کرنی ہے، برے کو برا بولنا ہے، اور جو علم ہے وہ اس سے پہنچانا ہے. اب ایک تو یہ ہوگا کہ کیا اس کی زبان میں تاثیر ہے، اس کے بتانے کے طریقہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں سرہا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی نا. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ کیا یہ ذمہ داری مکمل طور پہ پریچر کے اوپر آ جاتی ہے یا ٹیچر کے اوپر آ جاتی ہے، لیڈر کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ اس ایک شخص کو یا اس پوری کمیونٹی کو بہتری کی طرف یعنی کہ لے کے جانا ہی جانا ہے. اس کا جواب نہیں ہے. دی آنسر از نو ٹو دیٹ. یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے. علم ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے. چھری ہو سکتا ہے ایک قاتل کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ کیا کرے گا، بندے مارنا شروع کر دے گا. ایک لاغر انسان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بندے چھوڑے، وہ سیب بھی نہیں کاٹے گا، پڑی رہے گی ادھر اور پڑی رہے گی ساری زندگی کے لیے. وہیں پہ ایک شیف کے ہاتھ میں ہوگی تو اس سے بہترین کھانے بنا کے دینا شروع کر دے گا. یہ انڈیویجول ڈیسیژن ہے. سو آپ نے کوشش اپنی مکمل طور پہ کرنی ہے کہ آپ ان کو سکھائیں، آپ بتائیں، آپ ان سے سیکھیں بھی. کوئی بھی انسان مکمل طور پہ کوئی بھی علم تو نہیں سیکھ سکتا نا. آپ ان سے سیکھیں بھی. ایٹ دا سیم ٹائم سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. پہلے یہ تو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو شخص کس انداز میں زندگی کو دیکھ رہا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو سکھانے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے انداز کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں. مطلب آپ ایک پہلی کلاس کے بچے کو PhD کی ایجوکیشن تو نہیں دے سکتے نا. پہلی کلاس سے شروع کریں گے. اینڈ سیم از واٹ از ہیئر. سو اے سمپل آنسر نہیں، یہ لیڈر کی ذمہ داری نہیں ہے. سر لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ I hope this answers the question. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کنسسٹینسی کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دس از اے سینگ کہ اگر پتھر پہ بھی قطرہ گرتا رہے پانی کا تو وہ بھی اس پہ ایک سوراخ چھوڑ جاتا ہے. تو اگر وہ بندہ جب بار بار اگین دنیا کی زندگی سے واپس اپنی مطلب ہمارے پاس آتے ہیں، کسی بھی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ وہی چیزیں اس کو ٹیچنگ ساتھ ساتھ چل جاتے ہیں، تو دیر کمز اے ٹائم کہ when he realizes that this person is saying me the right thing, and that what I have been looking out for in the outer world, that's not the way how it is supposed to be. تو کنسسٹینسی اور تھوڑا سا ٹائم، I think کہ یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. Being optimistic is a responsibility of a leader, right? ابو جہل جو ہے نا آخری ٹائم تک قطرے کیا پورا وہ تھا ہی اس دریا سمندر اینڈلیس سمندر کے اندر تھا. یزید بھی تو تھا نا. کہتے ہیں کہ اگر اس کی ہم دیکھیں تو وہ ظاہراً بہت کمال کا وہ جو ہے نا ریلیجس فالوور تھا، لیکن دیکھیں اس نے کیا کیا. ابو جہل کتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ، اور دور آپ دیکھیں کس دور کے اندر وہ تھا ڈائریکٹ، یعنی کہ اس کے اوپر قطرے نہیں سمندر کے اندر وہ ڈوبا ہوا، لیکن نہیں ہدایت ملی اسے. سو اٹ ہیز ٹو، اور اگین ہدایت کے لیے بھی یا کامیابی حاصل کرنے کے دنیاوی اور آخرت دونوں کے لیے شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے اس علم کے استعمال سے، جیسے آپ سورہ بقرہ کے اندر جاتے ہیں تھوڑا ریلیجس ایسپیکٹ بھی دے دیتے ہیں اور پھر دنیا کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتے ہیں. 6 شرطیں پہلے رکوع کے اندر بتا دی گئی ہیں. 6 شرطیں ہیں جو کہ پہلے رکوع میں بتا دی گئی ہیں کہ یہ 6 شرطیں ہوں گی تب یہ کتاب کیا ہوگی، تب اس کتاب سے ایک شخص مستفید ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے، پرہیزگار ہونا چاہیے، غیب پہ علم ہونا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، جو مال ہے وہ اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تمام الہامی کتابوں پہ یقین ہونا چاہیے اور آخرت پہ یقین ہونا چاہیے. جو شخص یہ 6 چیزیں فالو کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں، نہیں تو اس کے اوپر تالے کانوں میں بھی اور دل میں بھی. یو انڈرسٹینڈ؟ سملرلی دنیاوی جو علوم ہے، جو سکسیس ہے، اس میں بھی there are conditions which need to be followed intentionally. آپ چاہے جتنا مرضی جا کے تبلیغ کر لیں، جتنا مرضی جا کے سکھا لیں کسی شخص کو، اس نے وہ شرائط پوری اگر نہیں کی ہے نا، اور وہ اگر تیار نہیں ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جائے گا. as simple as that. سو آپٹیمسٹک لیڈر کے لیے ہونا ضروری ہے. اور آپ نے ہمیشہ یہی امید رکھنی ہے کہ یار میں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے اٹھا کے پوری امت کے لیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، سب کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوشش بھی پوری کرنی ہے.
لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ بدل جائے گا, کامیابی کی طرف چلا جائے گا, یہ اس شخص کے ہاتھ میں, یہ آپ کے ہاتھ میں. یو انڈرسٹینڈ؟ آپ کے جب میں جس طرح لیٹس سے فار ایگزامپل یا آپ کو کوئی سکھا رہا ہے تو آپ اس سے کیا کر رہے ہیں, اور جب آپ کسی کو سکھا رہے ہیں تو وہ اس علم سے کیا کر رہا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئی ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. سر جیسے آپ نے بتایا کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے, سکسیزفل کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, ایک سفر ہے جس کو ہم لوگوں نے طے کرنا ہے. اگر اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے کہیں بھی اپنا کانفیڈینس, کہیں بھی ہم لوگوں نے اپنا کم کیا تو ہم لوگ رہ جاتے ہیں. مطلب ہر دن میں ہمیں ہر جگہ پہ ایک نیکسٹ نئے اسٹیپ میں ہمیں ہر محنت کو بڑھانا پڑتا ہے. اب اف آئی ٹاک اباؤٹ ریٹینشن, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بیسٹ تھے, جو بھی تھا ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. Retention needs blood, sweat. If I am giving my 100% with my sweat and blood, لیکن پھر بھی میں فیل کر رہا ہوں, تو یہ میں ڈائریکشن اپنی کسی غلط ڈائریکشن پہ میں اپنا 100% دے رہا ہوں, یا پھر جو جن کو ریٹین کرنا چاہ رہا ہوں, جن کو میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں وہ سیکھنا نہیں چاہ رہی, یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ دیکھیں, could be one of the other. I mean, میں نے آئی تھنک اس ڈسکشن کے اندر کوشش کی ہے اس سوال کے جواب کو سم اپ کرنے کی, لیکن الگ الگ جگہوں پہ وہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی ایفرٹ کی, اگر وہ صحیح طریقے سے کی اور اس سے نتائج اگر اخذ نہیں ہوئے تو اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں, وہ شخص ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کیوں ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ میں نے پہلے بات کی, اور وہ جو کیوں ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کی اپروچ کیسی ہے. وہ کیوں, اگر یہ ہے کہ آپ جلدی پروموشنز کی طرف جا سکیں, صرف آپ کی ذات کا بینیفٹ اس کے اندر ہو, تو could be that reason as well. یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں, تو کوئی بھی نہیں جانتا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی, کیونکہ اب ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ ایک شخص اس کو آپ ریکروٹ کر رہے ہیں, ریکروٹ کرتے وقت کیا آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیوں آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اینڈ اف یو ناٹ گونا ڈو دیٹ, یہ بڑا اہم فیکٹر ہے جو کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جب میس ریکروٹمنٹ اسپیچ چلتی ہیں نا جی, جاب سیمینار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ اشتہار لگے ہوئے, بندے چاہیے بندے چاہیے. وہ بھائی انسان ہے, وہ مشینیں تھوڑی ہیں. پرابلم کہاں پہ آ جاتی ہے, بندہ آیا ڈالو جی اندر کرو, بھرتی کرو, بس بندوق پکڑاؤ اور ادھر بھیج دو, کیا نام ہے, جنگ کے میدان میں. اس بیچارے نے کبھی وہ نہیں دیکھی, کیا نام ہے, چھری نہیں, کبھی چھری سے سیب نہیں کاٹا, اسے اپنے میدان میں ڈال دیا, کیا کرے گا, وہ ڈر کے بھاگ جائے گا. اینڈ دس از دا کامن مسٹیک وچ آلموسٹ ایوری آرگنائزیشن میک. آلموسٹ ایوری, بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, ایوری آرگنائزیشن میں, وین دے ٹریٹ پیپل اور دے کنسیڈر پیپل ایز نمبرس, ایز نان لیونگ تھنگس, ایز کموڈیٹیز, بٹ ناٹ ایز پیپل. سو پہلا پرابلم شروع ہی وہاں سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ انٹرسٹ الائن نہیں کر رہے ہیں, جب آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے, جب آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ بندہ نہیں, وہ انسان ہے. اور جب ایک انسان کو آپ فیملی کا, اٹس جسٹ لائک میرج, یو نو, تو کوئی اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کسی کے ساتھ چلتے پھر تھوڑی کر دیتا ہے. Exactly, yes. And that's where the problem comes in. So I think any trainer, any recruiter, any person who is engaged with it, the first job which they have is to get to know those people. And that's from where the thing started. Any other question? Right? Thank you very much, guys. Thank you so much. Thank you very much. Assalamu alaikum.